Assalamualaikum, I am Ehsan, a nursing student, and welcome to my YouTube channel Nucleus Nursing. Here you can learn in an easy way. So let's see what we are going to learn today. We are going to learn about electrocardiogram or ECG or EKG, which we also known as EKG. बेसिकली हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है. हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बहुत सारे फंक्शन हैं, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. लेकिन बिफोर गोइंग डीप इनटू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, फर्स्ट वी विल लुक टुवर्ड जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट. बिकॉज हम किसी भी टॉपिक में डिटेल से जाएं इससे पहले हमें उसकी जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को रिव्यू कर लेना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमें भूल गए होते हैं उसे रिकॉल करता है और टॉपिक को भी फर्दर हमें जो है एक्सप्लेन करने में या अंडरस्टैंड करने में मदद करता है. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्ट के अंदर हमारे पास 3 मस्कुलर लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, जिनमें मायोकार्डियम हमारे पास सबसे ज़्यादा मेजर है क्योंकि एक तो वो थिक फाइबर टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती है और कॉन्ट्रैक्शन में काफ़ी हेल्प कर रही होती है. उसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि हार्ट मसल्स के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स जो हैं वो थकते नहीं हैं. और हमारे पास जो है जो ये सारा कंडक्शन होती है, मतलब बेसिकली जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है, दैट इज़ हार्ट कंडक्शन, और जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हो रही होती है. अब हमारे पास जो है आ जाते हैं हार्ट के 4 चैम्बर, जिस तरह यहाँ पे मेंशन है कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंफीरियर वेना केवा. इंफीरियर वेना केवा हमारे पास बॉडी के इंफीरियर साइड यानी लोअर बॉडी से जो है ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है टुवर्ड राइट एट्रियम, और सुपीरियर वेना केवा हमारे पास अपर बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है टुवर्ड राइट एट्रियम. फिर हमारे पास अयोटा है. अयोटा हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है थ्रू आउट द बॉडी. पल्मोनरी वेन हमारे पास जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है फ्रॉम लंग्स टुवर्ड राइट एट्रियम. पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमारे पास जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है फ्रॉम राइट वेंट्रिकुलर टुवर्ड लंग्स. जैसे मैंने पहले बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहले राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स की तरफ, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है वो लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन आयोटा, और आयोटा से थ्रू आउट द बॉडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब हमारे पास जो है ये तो हमने देख लिया कि हार्ट की सर्कुलेशन किस तरीके से हो रही होती है और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का बहुत मेजर रोल है. लेकिन अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है दैट इज़ बेसिकली ऑल अबाउट कंडक्शन सिस्टम, क्योंकि ईसीजी हमारे पास कंडक्शन सिस्टम के बारे में बता रही होती है. कंडक्शन सिस्टम हमारे पास क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखें हार्ट मसल्स की जो एक्टिविटी है, जो हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, दैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. एक तो हमारे पास ब्रेन की तरफ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है हार्ट अपने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो जनरेट कर रहा होता है. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हार्ट का कंडक्शन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसके अंदर. तो एज वी नो कि सबसे पहले हम जो है हार्ट का एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और फिर उसके अंदर हम जो है वो डीप इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. अब हमारे पास हार्ट के अंदर क्या हो जाता है कि भाई हार्ट के अंदर जो है हमारे पास जैसे वही हमारे बेसिक पार्ट हैं, 4 चैम्बर्स हमारे पास आ गए, और देन उसके बाद हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट नोड्स होती हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करती हैं. अब ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करती हैं, दैट इज़ बेसिकली एसए नोड, जिसे हम साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं, जो हमारे पास राइट एट्रियम के ऊपर प्रेजेंट होती है. उसके बाद हमारे पास राइट एट्रियम के ही लोअर साइड पे एक और नोड प्रेजेंट होती है जिसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं. और ये दोनों नोड्स जो हैं वो डिफरेंट नर्व से जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, स्पेशल टाइप के होते हैं, जिन्हें हम जो है कहते हैं बंडल ऑफ हिस. और देन उसके बाद हमारे पास लोअर साइड पे जो है परकंजी फाइबर्स आ जाते हैं. अब ये जो हमारे पास ब्रांचेस होती हैं ये हमारे पास थ्रू आउट द हार्ट जो है वो सेपरेट हुई होती हैं, जैसे ये यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ. देखें किस तरीके से ये जो है पूरे हार्ट को कवर कर रही हैं. तो ये हमारे पास यहाँ पे मेंशन हुई हुई ये जो है पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई होती हैं, और इन्हीं का काम है कि ये हार्ट के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती जाएँ और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पास करती जाएँ, और इसी तरीके से हार्ट का कंडक्शन सिस्टम काम करता है. अब जो इसके आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज़ बंडल ऑफ हिस. अच्छा, बंडल ऑफ हिस के बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ बेसिकली क्या कहते हैं उन्हें, फेसिकल्स आते हैं हमारे पास.
یہ فیسیکلس جو ہیں یہ بھی ہمارے پاس جو ہیں انہی کا پارٹ ہے، یہاں پہ میں نے مینشن نہیں کیا. اور اس کے بعد جو لاسٹ میں چھوٹی چھوٹی برانچز نظر آ رہی ہیں دیٹ از بیسکلی پروکنجی فائبرس. اب یہ کیا کرتی ہیں، یہ ساری نروز اور یہ نوڈز اور کیا کہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس بنڈل آف ہیئرس اور پروکنجی فائبرس ہیں، یہ ہمارے پاس مل کے بناتی ہیں الیکٹریکل سگنلس جو کہ ہمارے پاس ہارٹ کی کنڈکشن کرواتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں بتا دوں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ دو میجر نوڈز ہیں، ایس اے نوڈ اینڈ اے وی نوڈ، جو ہمارے پاس کنڈکشن کرواتی ہیں. ٹھیک ہے، ان سے پھر الیکٹریکل کنڈکٹ جو ہے بنڈل آف ہیئرس میں جاتا ہے کرنٹ، پھر پروکنجی فائبرز اور اس کے بعد پروکنجی فائبرز میں یہ آگے تھرو آؤٹ دا ہارٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اور نوڈز ہمارے پاس ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس انٹیریئر انٹرنل نوڈز ہوتی ہیں، مڈل انٹر نوڈز ہوتی ہیں، پوسٹیریئر انٹر نوڈز ہوتی ہیں. اگر آپ ان کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایس اے نوڈ اور اے وی نوڈ کا فنکشن کیا ہے. ایک تو ایس اے نوڈ جو ہے وہ اے وی نوڈ جو ہے وہ بیسکلی ہارٹ کے پیس میکرز ہیں. ایس اے نوڈ جو ہے وہ ارریگولر ریدم میں الیکٹریکل سگنلز کو جنریٹ کرتی ہے جن کا ریدم اور ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن جو اے وی نوڈ ہوتا ہے، اے وی نوڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ایس اے نوڈ سے سگنلز کو لیتا ہے، الیکٹریکل سگنلز کو، دین ان الیکٹریکل سگنلز کو چینلائز کرتا ہے، انہیں ریگولر ریدم دیتا ہے اور دین اسے تھرو آؤٹ دا ہارٹ مسلز جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے. تو اے وی اور ایس اے نوڈ دونوں کا ہی جو ہے ایک میجر امپورٹنٹ رول ہے یہاں پہ. اور اس طریقے سے جو ہے ہمارے پاس ہارٹ کا پورا کنڈکشن سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس ورک کرتا ہے. اب یہ سب جو ہے ہم نے جنرل اناٹمی اینڈ فزیولوجی کو جو ہے ریویو کیا، جو اس کے مین پوائنٹس تھے کہ بہت ہی ایک جنرل سا اوور ویو تھا. اگر آپ اس بارے میں ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. ناؤ دا نیکسٹ تھنگ یہ کہ ان سب چیزوں کو ای سی جی کیا ہے. ای سی جی بیسکلی ہمارے پاس یہی ہے، اسی الیکٹریکل کنڈکشن سسٹم کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تھرو ای سی جی. اب یہ سب پڑھنے کے بعد ہمیں کتنے اچھی طریقے سے اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ای سی جی کا ہماری ڈائگنوسٹک پرپس کے لیے اور ہارٹ کے اندر کتنا امپورٹنٹ رول ہے. اگر ہارٹ سے ریلیٹڈ آپ کسی بھی چیز کو ڈائگنوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ای سی جی ایک بہت ہی جو ہے مطلب ایک چینل ہے جس کے ذریعے آپ ہارٹ ڈیزیز کو جو ہے ڈائگنوز کر سکتے ہیں. دین وی ہیو ہم یہ بھی جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ ای سی جی ہمارے پاس کرتا کیا ہے. ای سی جی بیسکلی آپ کو ہارٹ کی ایک پکچر دیتا ہے. اس پکچر سے آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہارٹ کی کون سی جگہ افیکٹو ہے. اگر کوئی ڈیزیز ہے، کوئی اسٹروک ہوا ہے یا کوئی ہائپوکسک انجری ہے تو وہ ہارٹ کے کس پارٹ میں ہو رہی ہے، انٹیریئر ہے، لیٹرل ہے، میڈیل ہے، پوسٹیریئر ہے، کون سی سائڈ ہے جہاں پہ جو ہے وہ انجری ہو رہی ہے. تو ود دا ہیلپ آف ای سی جی ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمیں انجری کی سائڈ پتہ چل جائے تو ہم اس کی کاز تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور ہم ڈیزیز کو اور زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہم جو ہے ڈیزیز کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ای سی جی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے ہمارے پاس اس تھرو آؤٹ دا پروسیجر کے اندر. تو ہمارے پاس جو ہے بہت سارے ٹائپ کی ای سی جی ہوتی ہیں. ہمارے پاس 2 لیڈ ای سی جی ہوتی ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ 12 لیڈ ای سی جی ہوتی ہے، ہمارے پاس 15 لیڈ ای سی جی ہوتی ہے، ہمارے پاس 18 لیڈ ای سی جی ہوتی ہے. لیکن جو آج ہم ڈسکس کریں گے، جو کہ بیسکلی آپ ہاسپٹل سیٹنگز کے اندر دیکھتے بھی آ رہے ہیں، دیٹ از بیسکلی 12 لیڈ ای سی جی. تو آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس 12 لیڈ ای سی جی کے بارے میں ہوگا. تو سب سے پہلے ہم جو ہے 12 لیڈ ای سی جی کے ایک بیسک اور نارمل جو ہے پیٹرن دیکھیں گے کہ نارمل پیٹرن ہمارے پاس 12 لیڈ ای سی جی کا کس طریقے سے ہوتا ہے. تو بیسک ای سی جی کے بارے میں آگے جو ہم پڑھتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھ لیں ہمارے پاس جو ہے بیسک ای سی جی کا اسٹرکچر کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس جو میجر کمپوننٹس ہیں دیٹ آر پی کیو آر ایس ٹی. تو ہمارے پاس یہ بیسک پارٹس ہیں ای سی جی کے. ایک نارمل ای سی جی جو ہے وہ دکھنے میں بھی ایسی ہوتی ہے. آپ نے ہاسپٹل میں جو ہے کافی ساری ایسی ای سی جی کے جو پیٹرنس ہوتے ہیں اس کے اوپر کافی ساری ایسی ای سی جی کی لائنیں دیکھی ہوں گی. لیکن سب سے پہلے ہم ای سی جی کے گراف کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے ای سی جی کی جو پیپر آتا ہے اس کے اوپر آپ نے بہت سارے چھوٹے بڑے کالمس بنے ہوئے دیکھے ہوں گے. تو بیسکلی جو کالمز ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس جو ہے بڑا میجر کالم ہوتا ہے جس کے اندر 4 چھوٹے کالمز ہوتے ہیں اور ان ہر ایک سنگل کالم کے اندر جو ہے ہمارے پاس 5 روز اینڈ کالمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا ہمارے پاس مطلب کیا ہے؟ اب ہمارے پاس یہ بیسکلی وہ پارٹ ہے جو آپ کو ای سی جی میں دیکھنے کو ملے گا. تو یہ ہمارے پاس بیسکلی ایک گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے ای سی جی کی، اور یہ گراف کا کام کرتا ہے اور اس گراف کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے. اب اس میں ہمارے پاس مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک بڑا باکس ہے دیٹ از اکول ٹو 1 ملی وولٹ جو کرنٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ کتنا کرنٹ گزرا ہے. ایک چھوٹا باکس جو ہے وہ 0.20 سیکنڈس کا ہوتا ہے.
اور یہ ہم آگے ڈیٹیل میں جب پڑھیں گے تو ہم پتہ چلے گا کہ یہ کیوں ٹائم بتا رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک چھوٹے باکس کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ 5 ملی میٹر ہوتا ہے, اور اس چھوٹے باکس کے اندر جو ہمارے پاس اور چھوٹے باکس ہوتے ہیں ان کی جو ہاریزنٹل وہ ہے وہ 0.04 سیکنڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جو ورٹیکل ہمارے پاس ہے دیٹ ریپرزینٹ 1 ملی میٹر, جو اس کی ہمارے پاس لمبائی یا لینتھ آپ کہہ سکتے ہو. اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک تو میں نے آپ کو یہ پی کیو آر ایس ٹی لکھا ہوا ہے, لیکن جو پی اور کیو کے بیچ کی جگہ ہے دیٹ از کالڈ پی کیو سیگمنٹ. جو ایس اور ٹی کے بیچ کی جگہ ہے وہ ہمارے پاس ایس ٹی سیگمنٹ کہلاتی ہے. اور ایس ٹی سیگمنٹ اور ایس جس پوائنٹ پہ جڑتے ہیں اسے ہم جے جنکشن کہتے ہیں, اور ٹی کے بعد اکثر ایک اور ویو بھی بنتی ہے جسے ہم یو ویو کہتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس تھا بیسک, میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے ہمارے پاس اے سی جی کا جو ہے بیسک کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس پی کیو آر ایس ٹی بن رہا ہے ان کا مطلب کیا ہے, یہ ہمارے پاس کن چیزوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ان کو مطلب ہم اے سی جی کو ریڈ کرتے ہوئے کیا مائنڈ میں رکھیں کہ پی کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے, کیو کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے, اگر ان کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہارٹ کے کون سے پارٹ کے اندر پرابلم آتی ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے پی ویو آ جاتا ہے. پی ویو بیسکلی ہمارے پاس ریپرزینٹ کرتا ہے کہ آرٹریل ڈیپولرائزیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے, مطلب کرنٹ جو ہے وہ آرٹریم کے اندر جو ایٹریم پارٹ آف دا ہارٹ ہے اس کے اندر جنریٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور اب جو ہے کرنٹ وہاں سے سٹارٹ ہو کے نیچے کی طرف موو کرے گا. جو پی کیو سیگمنٹ ہوتا ہے یہ تب بنتا ہے جب ہمارے پاس کرنٹ جو ہے آرٹریم سے گھوم کے اب نیچے وینٹریکلس کی طرف موو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ای ایس ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے الیکٹریکل سگنلس کے. الیکٹریکل سگنلس جو ہیں اب وہ ہارٹ کے ایپیکس کی طرف موو کر رہے ہیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس کیو آر ایس ایک بڑی ویو آ جاتی ہے, تو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے وینٹریکولر ڈیپولرائزیشن سٹارٹ ہو چکی ہے. وینٹریکولر ڈیپولرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس وینٹریکل میں جو نروس کے اندر الیکٹرون تھے وہ اب ایکسائٹیڈ ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں, اور کرنٹ جو ہے وہ ہارٹ کے ایپیکس تک پہنچ چکا ہے. ایپیکس جو ہمارے پاس ہارٹ کی نوک ہوتی ہے اسے کہتے ہیں, جو لوور سائڈ آف دا ہارٹ ہوتا ہے. دین ایس ٹی سیگمنٹ ریپرزینٹ کرتا ہے وینٹریکولر ڈیپولرائزیشن جو ہے وہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, کرنٹ جو ہے پوری طریقے سے وینٹریکلس کے اندر سے گزر چکا ہے. اب ٹی جو ویو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے کہ وینٹریکولر ریپولرائزیشن سٹارٹ ہو چکی ہے. وینٹریکولر ریپولرائزیشن کا مطلب یہ کہ جو الیکٹران ایکسائٹ ہوئے تھے وہ اب ریسٹنگ کنڈیشن میں جائیں گے. اور یو ویو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ وینٹریکولر ریپولرائزیشن ہمارے پاس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, مطلب پوری طریقے سے جو ہمارے پاس ہارٹ کے مسلس تھے وہ جو ہے ریلیکس ہو چکے ہیں. اس کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بیسکلی جو میں نے بتایا کہ پی کیو آر ایس ٹی اور اس کے بیچ کے جو سیگمنٹس بتائے, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کون کون سی جگہ پہ کرنٹ موو کرتا ہے, تو تب یہ سیگمنٹس اور یہ ویوز بن رہی ہوتی ہیں. ایک پکٹوریل ہم ایک دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ سے, تاکہ چیزیں ہمارے ذہن میں اور زیادہ کلیئر ہو سکیں. تو سب سے پہلے ہم وہی جو جنرل ہمارا اسٹرکچر ہے اسے ڈرا کر لیں گے کنڈکشن سسٹم کا, تاکہ ہمارے لیے چیزیں اور زیادہ ایزی ہو سکیں. اچھا, ایک بات میں پہلے بتانا بھول گیا تھا, یاد رکھیے گا کہ جو کوپینجی فائبرز ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ زیادہ ہوتی ہیں. وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ جو لیفٹ سائڈ ہے اسے کنٹریکشن زیادہ تیزی سے کرنی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم ریٹرن آ جاتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے آرٹریم سے جب کرنٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو تب ہمارے پاس پی ویو بنتی ہے. جب کرنٹ نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے وینٹریکلس کی طرف تو پی کیو سیگمنٹ بنتا ہے. پھر ہمارے پاس جب وہ ایپیکس پہ پہنچ جاتا ہے تو تب ہمارے پاس بنتا ہے کیو آر ایس. دین اس کے بعد کرنٹ جب وہاں سے اوپر موو کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو تب ہمارے پاس بنتا ہے ایس ٹی سیگمنٹ. ایس ٹی سیگمنٹ کے بعد بننے کے بعد جب ہمارے پاس ریپولرائزیشن اسٹارٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو ہے کون سی ویو بنتی تھی ریپولرائزیشن میں, ریکال کروں تو دیٹ از بیسکلی ٹی ویو بنتی ہے. اور ریپولرائزیشن کا وہی مطلب ہے کہ الیکٹرانس جو ہیں اپنا چارج جو ہے وہ ریگین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا آج کا جو ہے ٹاپک ہے ہارٹ کے بارے میں, ای سی جی کے بارے میں جو تھا. یہ ہمارا آج کا جو بیسک, یہ بہت بیسک سا انٹرو آج میں نے دیا ہے. بہت ای سی جی ایک بہت لمبی کہانی ہے اور اس کے اوپر اور بھی پارٹس بنیں گے. اگر اس پارٹ سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں, اور آپ کو کوئی بھی کوئری ہو, اگر کوئری نہ بھی ہو تو اگر آپ کو سمجھ آیا ہے یا آپ اس ٹیچنگ مٹیریل کو ٹیکنیک کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ایسے نوٹس چاہیے تو آپ کو جو ہے ڈسکرپشن کے اندر جو ہے لنک دیا ہوا ہے واٹس ایپ نمبر اور ای میل کا, آپ وہاں پہ کانٹیکٹ کر کے یہ نوٹس بھی لے سکتے ہیں. That's wrap up. If you guys really find it helpful, then give me a thumbs up, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.